बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। ये है मेरी वो दिल से दुआ जो कि मैं आप लोगों को अमूमन दिया करती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। नाजरीन, हमने अक्सर देखा होगा हमारे बच्चों के बचपन से ख्वाब होते हैं, किसी का कुछ ख्वाब होता है, किसी का कुछ ख्वाब होता है, लेकिन बाद बच्चों के ख्वाब होते हैं कि उन्हें बाहर जाना है। हमारे घर में एक ना एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जिसका बचपन से ये सोच होती है कि यार मैं बड़ा होकर ना बाहर निकलूंगा। तो वालिदैन उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, यहाँ तक कि पैसों तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, माएँ अपना सोना वगैरह बेच देती हैं। लेकिन अगर वो गलत कंसल्टेंट के हाथ लग जाए उनका बच्चा या उनका पूरा केस, तो पूरा केस तबाह और बर्बाद हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे उनके वेस्ट हो जाते हैं और पूरी जिंदगी में वो बच्चा जो है वो बड़ा होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये जो पूरा एक अमल है कि इमिग्रेशन का जो पूरा अमल होता है, जिसमें आपको अच्छे लोग, सच्चे लोग, नेक लोग, साले लोगों की ज़रूरत होती है जो कि आपकी मदद करें और आपको एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी कंसल्टेशन पेश करें। उसके लिए हमने आज अपने शो में आपको बुलाया है। इन्फॉर्मेटिव शो होने वाला है, आप लोगों को मिस नहीं करना, क्योंकि जब कहकशां फैसल आती हैं जनाब तो ऐसे तो नहीं आते, आप लोगों के लिए हमेशा एक ज़बरदस्त शो डिज़ाइन करते हैं। तो आज का शो भी हमारा ऐसे ही। आइए बढ़ते हैं आगे अपने शो की तरफ। हमारे साथ आप शो में मौजूद है हमारे मोतबर मेहमान आमिर इस्माइल, टोरंटो बेस्ड लाइसेंस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन एडवाइजर। उसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम। इसी के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत लेडी, लड़की, हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है जो कि बहुत हसीन लग रही है, आमिर साहब की बहन बीवी हैं। और बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मिसेस अर्शी आमिर, टोरंटो बेस्ड कैनेडियन सेटलमेंट एडवाइजर। वेलकम टू द शो मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा जो है ना, मतलब आपने अपने आप को श्रिंक किया हुआ है माशाल्लाह। 7 बच्चे आपके लग नहीं रही, इसकी क्या वजह है? बस खुश रहती हूँ और दूसरों को भी कोशिश करती हूँ कि खुश रख सकूँ। वेरी नाइस। ये एक होना चाहिए अच्छे इंसान की पहचान, यही है कि आप खुद भी खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रहने दें। सर की तरफ बढ़ती हूँ। आमिर सर, हमें ये बताइएगा, इमिग्रेशन के हवाले से हमारा पूरा ये सेगमेंट है, लोग बड़ा परेशान होते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया बच्चों का, कि बच्चे का एक ख्वाब होता है कि उसको बाहर जाना है। तो अगर किसी को कनाडा जाना है और इमिग्रेशन का जो पहला स्टेप है वो क्या होता है? हाँ, जो सबसे पहला स्टेप किसी का भी होना चाहिए वो ये देखना है उसे कि वो क्वालिफाई किस कैटेगरी में कर रहा है, और उसके लिए रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cic.gc.ca, उसका मुताला करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बेसिकली मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट हैं, स्किल वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। तो आप पहले तो इस बात का तयन करें कि आप का इरादा क्या है, कि आपका विज़िट करने का इरादा है, स्टूडेंट के तौर पे आने का इरादा है, या मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने का इरादा है। ओके। और उस बुनियाद पर आप अपनी रिसर्च करें, अपने आप को जांचें कि क्या आप क्वालिफाई कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया गवर्नमेंट के बताए हुए उसूलों पे, रादर देन कि आप फोरम्स पे जाएं, लोगों से बात करें, कंसल्टेंट हजरात जो इस मार्केट में बैठे होते हैं, अनलाइसेंस्ड, नॉन कैनेडियन, काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे होते हैं लेकिन ऑथराइज नहीं होते गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। वो मुख्तलिफ आपको स्टोरी सुना करके आपको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आपको उससे बचना है, अपने आप को पहले तयन कर लें। खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो फिर आप परख कर किसी की मदद ले सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका कि आप जाएं तो ये करें। बाकी फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसके बाद की बात होती है। एक दफ़ा पता चल गया कि आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर उस कैटेगरी की जो डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्म्स हैं और प्रेजेंटेशन है, वो फिर आप उसको बेहतर तौर पे पेश करते हैं। सर, आपने डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र किया, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होना लाजमी है, और फेक ना हो, ओरिजिनल होना लाजमी है? अगर अल्लाह ना करे किसी ने ऐसा गलत हिस्सा उठाया तो उसके साथ कानून क्या करता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई चीज़ हमने मिसरिप्रेजेंट नहीं करनी है, कोई भी चीज़ हमने गलत नहीं लगानी है डॉक्यूमेंटेशन वाइज। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स की रिफ्यूज़ल की मेजर वजह जो है, ख़ास तौर से स्टूडेंट वीज़ा में लोकल एजेंट्स का इन्वॉल्व होना और उनको तरगीब देना, या तो स्टूडेंट को खुद या खुद अज खुद भी वो कभी कभार लगा दिया करते हैं डॉक्यूमेंट्स, जिसका फिर असर ये होता है कि केस रिफ्यूज़ हो सकता है मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 40 के तहत, कैनेडियन इमिग्रेशन एक्ट के तहत, और फिर आपको 5 ईयर्स से 10 ईयर्स तक बैन भी किया जा सकता है। और फिर ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी होती है दूसरे ममालिक के साथ। तो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप ऐसा कोई कदम उठाएं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से डिपेंड
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں اپلائی کیا ہے. اسٹوڈنٹ کے طور پہ کیا ہے تو آبویسلی آپ نے ایڈمیشن لیا ہوگا, ایڈمیشن لیٹر ہوگا, آپ نے یقیناً کوئی اسٹیٹمنٹ آف پرپز اچھا اپنا بنایا ہوگا جس میں آپ بتا رہے ہوں گے کہ مجھے پڑھنا کیوں ہے, یہ ڈگری میں نے کیوں چوز کی ہے اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے اور میں واپس آ جاؤں گا. اسی طرح سے مختلف دوسری کیٹیگریز, وزٹر کے لیے الگ ڈاکیومنٹیشن ہے, اسکل ورکر کے لیے الگ. ڈاکیومنٹیشن کا ایکوریٹ ہونا اور یعنی اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ نہ ہونا اور بہتر پریزنٹیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ویزا آفیسر کا کام سہل ہو. باقی ڈیسیشن ویزا آفیسر نے لینا ہے, کوئی کنسلٹنٹ اس میں سرخاب کی کوئی پر نہیں لگا سکتا کہ جس کی وجہ سے اپروول ہو جائے. جی سر, بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیک کنسلٹنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے اپنا اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ ان سے کہتا ہے کہ میرا کام ہے آپ کو بھیجنا. تو لوگ کیسے پہچانے کہ جو بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں, یہ المیہ ہے, میں کئی مرتبہ دہراتا ہوں اس کو ٹی وی پروگرامز میں کہ اس میں پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے. جب وہ کسی کو رجوع کرتے ہیں تو اپنے آسانی کے لیے لوکلی کسی کو اپروچ کرتے ہیں کہ ان کا آفس ہے, بڑا اچھا بنایا ہوا ہے, ہم چلے جاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ آف کینیڈا جب آتھرائز کرتی ہے کسی کو تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ کینیڈین سٹیزن ہے, اس نے ایگزامس پاس کیے ہوئے ہیں, اس نے معیار پورا کیا ہوا ہے تو ہم اس کو آتھرائزیشن دیں. تو یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے جب پبلک رجوع کرتی ہے تو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہم کریں کہ یہ لائسنس ہے یا نہیں. کالج آف امیگریشن کنسلٹنٹ اینڈ سٹیزنشپ کنسلٹنٹس بنا ہوا ہے کینیڈا میں, جس کا میں بھی رکن ہوں, اور وہ ریگولیٹری باڈی ہے کالج, اور اس کی رجسٹری ہے. اس میں آپ سرچ کریں کنسلٹنٹ کو, کنسلٹنٹ کا نام رادر دین کنسلٹنٹ کے ایجنٹ کا نام, کیونکہ ہم ایجنٹ وغیرہ بھی بناتے ہیں مختلف ممالک میں. تو ایجنٹ کو نہ سرچ کریں, کنسلٹنٹ کا نام. اور جب آپ ڈیل کریں تو آپ اس شخص سے سوال کریں, بھائی آپ خود کینیڈین سٹیزن ہیں کیا, آپ خود لائسنسڈ ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا سے, آپ کا لائسنس نمبر آپ کا خود کا کیا ہے, رادر دین کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے یہاں پہ کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور 10-15 سال کا کلیم ایکسپیرینس کا بتاتے ہیں لوگ. اکثر فیس بک پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی تصویروں کے ساتھ, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوں گے یہ, تو دے دیتے ہیں. کہ لوگوں کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ مجھے ویزا ملے رادر دین کہ میرا کام صحیح طرح سے ہو, اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر میں کہاں پہ سنوائی کروں. بالکل. تو یہاں پر یہ تھوڑا سے مسائل ہیں, لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کر کے کیس کرنا چاہیے, ادروائز اپنے آپ کو خود اتنا ٹرین کر لیں کہ خود اپلائی کر لیں. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. لیکن سر کسی نے سب کو کوئی ایک نہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی فرشتہ چاہیے ہوتا ہے آپ جیسا, جو کہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکے اور ان کو دکھا سکے سیدھی راہ. کیونکہ آج کل اتنی زیادہ مارکیٹ میں 2 نمبری ہے کہ ڈر لگتا ہے انسان کو, کیونکہ فیس بھی اچھی خاصی ڈالرز میں وہ لوگ پے کرتے ہیں, پھر نقصان ہوتا ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے, جو ہمارے بچے جو ہیں کرنا چاہتے ہیں اپلائی, ان کو کیا کیا چیزیں جو ہیں ڈاکیومنٹس میں درکار ہیں, کون سے ایسے کورسز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں جو کہ ان کو آگے جا کے مدد فراہم کریں؟ تو 2 اسٹیپ کا پروسیس ہے. اکثر لوگ پہچانتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ ایڈمیشن ہم نے لینا ضروری ہے. ایڈمیشن کے تعین سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں, لائن آف اسٹڈی کیا ہونا چاہیے, اور ہماری اپنی اکیڈمک پرفارمنس کیا ہے. خالی خواہش رکھنے سے تو کام نہیں ہوتا نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں فرض کیا کہ مجھے بیچلرز ڈگری کرنی ہے کینیڈا میں, تو یقیناً میں نے 12 گریڈ کر لیا ہوگا. 12 گریڈ کرنے کے بعد جو انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں, تو اس نے بھی کوئی معیار مقرر کیا ہوگا کہ اس کورس میں داخلے کے لیے اتنی پرسنٹیج چاہیے, اتنا انگریزی کا معیار چاہیے. اگر آپ وہ فلفل کرتے ہیں تو آپ اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. ابھی ثوابدید یونیورسٹی یا کالج کی ہے کینیڈین کہ وہ آپ کو داخلہ دیتا ہے یا نہیں. قرین قیاس یہ کہ دے دے گا اگر آپ کا ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں آپ ان کا. جب داخلہ ہو جائے تو پھر آپ ویزا آفیسر سے رجوع کرتے ہیں جو کینیڈین ہائی کمیشن یا ایمبیسی میں بیٹھتے ہیں, اور ان سے آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایڈمیشن ہے, آپ مجھے اسٹڈی پرمٹ دیجیے. اسٹڈی پرمٹ میں جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں آپ کو واضح کرنا ہوتا ہے آفیسر کو کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس تو ہیں میرے پاس, ایجوکیشنل ہے, لینگویج ہے, میرے پاس پیسے بھی ہیں, میں افورڈ کر سکتا ہوں, ٹیوشن فی بھی دے سکتا ہوں, رہنے سہنے کا خرچہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میرا پرپس کیا ہے پڑھنے کا. تو اگر اس میں وضاحت ہوتی ہے, اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی غلطی کر دیتے ہیں, کچھ کا کچھ مینشن کر دیتے ہیں. تو اگر اس میں ربط ہے, وضاحت صحیح طرح سے ہوئی ہے, تو امید یہ ہے کہ وہ اپروول ہو جائے گا.
لیکن کبھی کبھار یہ ایسا ہو جاتا ہے مس ہیپ کے ریفیوزل بھی ہو جاتا ہے, تو آپ ری اپلائی کریں اور دل چھوٹا نہ کریں, ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل. تو سر کون کون سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھا ہے کیسز میں جس کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن مسترد کر دی جاتی ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ اسٹڈی پرمٹ جو ہے وہ ٹیمپرری ریزیڈنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. پرماننٹ ریزیڈنس میں تو آپ خود بتاتے ہیں آفیسر کو کہ میرا ارادہ کینیڈا جانے کا ہے اور مجھے نہیں واپس آنا. لیکن ٹیمپرری ریزیڈنس جو ہوتی ہے جیسے کہ اسٹڈی پرمٹ یا وزٹر, اس میں آپ کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے اور یہ ایک خاص مدت کے لیے ہے, اور جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا. اور واپس آنے کی وجوہات یہ ہیں جیسے کہ ٹائز ہیں ہوم کنٹری میں, جیسے کہ میری جو تعلیم جو میں کینیڈین لوں گا اس کی کیا کھپت ہے میرے ملک میں, اس کریئر کی کیا اسکوپ ہے میرے ملک میں. اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں یہ لکھا ہوا ہے, فرض کیا ایز این ایگزامپل کہ جی میری تو اس ایجوکیشن کی کوئی یوزج نہیں ہوگا میرے اپنے ملک میں, یا ایکسپیرینس یا آکوپیشن جو ہے وہ میں جو پرسو کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک میں اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, جب میں کینیڈا میں تعلیم حاصل کر لوں گا تو بیکار ہو جائے گا میرے ملک میں. تو اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ سے آفیسر کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کا ارادہ مستقل رہنے کا ہے. حالانکہ یہ بھی آئرنی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے لیے امیگریشن پروگرام مرتب کیے ہوئے ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں ایکچولی کہ آپ جائیں چھوڑ کے, جب آپ تعلیم کر لیں تو آپ کو امیگریشن دیتے ہیں, وہ تھرو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ملتا ہے آپ کو پہلے, پھر اس کے بعد آپ کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے تحت امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں فرام ود ان کینیڈا. لیکن جب آپ اسٹڈی پرمٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی مجھے تو واپس نہیں آنا ہے ایکچولی, دین اٹس اے پرابلم. تو یہ اسٹوڈنٹ ہے, باقی امیگریشن اور دوسری چیزوں پہ بھی کافی سارے آپ ایشوز دیکھتے ہیں دوسری کیٹیگریز میں, تو وہ ہم علیحدہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اکثر ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بڑے میں نے کمرشلز دیکھے ہیں کہ فلاں اتنے پیسے جمع کرائیے اور بن جائیے کینیڈین کے آپ رہائشی. تو اس میں جو ہے کتنی صداقت ہے, کتنی سچائی ہے, یا وہ صرف ایک ڈھکوسلے بازی اور جھوٹے دعوے ہیں, ان سے بچ کے رہنا چاہیے لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ 100% اس کے اندر دھوکے بازی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں آپ کو بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لینا ہے, فیک ہوتی ہیں. اور اگر تو ایسا ممکن ہوتا کہ آپ کچھ پیسے جمع کرائیے اور کینیڈا کی شہریت حاصل کر لیجئے پیسوں کی بنیاد پر, تو ویسا ممکن نہیں ہوتا. ہم دوسرے ممالک ڈیل کرتے ہیں جیسے ٹرکی ہے اور کیریبین کنٹریز ہیں جن کے پاسپورٹس یا سٹیزنشپ اویلیبل ہوتی ہیں ایک خاص رقم ڈونیشن کے طور پہ دینے پہ یا ریل اسٹیٹ پراپرٹیز میں انویسٹ کرنے میں. لیکن کینیڈا میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. کینیڈا میں ہیں بزنس کیٹیگریز, لیکن اس میں آپ کو پرفارمنس بیس ہوتی ہے. یعنی آپ آئیے, آ کر کے اپنا بزنس کا سیٹ اپ کیجیے, خاص رقم انویسٹ کیجیے اپنے بزنس پہ اور پھر پرماننٹ ریزیڈنس لیجیے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اتنی خاص رقم دے دیں, ہمیں دے دیں تو ہو جائے گا, یا گورنمنٹ کو دے دیں تو ہو جائے گا. تو سلیکشن کرائٹیریا اگین آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پروگرام ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. بالکل, یہ کہیں بے وقوف تو نہیں بنا رہے. ارشی میم, آپ سے جاننا چاہوں گی خواتین کے حوالے سے کہ وہاں پر خواتین کینیڈا میں خواتین کے لیے, کیونکہ یہاں سے جب جاتی ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خواتین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پوری فیملی چلی جاتی ہے وہاں پہ, تو وہاں پر جا کے اگر وہ اپنی کاروباری سرگرمی چلانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں, کیا کیا مواقع ہیں ان کے لیے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے, کیونکہ خواتین کے بارے میں کہتی ہوں کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ گاڑی کے ایک پہیے ہوتے ہیں. بالکل, دونوں کو مل کے محنت کرنی چاہیے. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہاں جا کے آگے بڑھیں اور ہسبینڈس کا ہاتھ بٹائیں. تو اس کے لیے جو ہے ان کو وہاں جا کے کچھ اپنی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں مزید گرومنگ کے لیے کچھ ڈپلوما یا کورسز ہوتے ہیں, اگر وہ کر لیں تو ان کا زیادہ اچھا اسکوپ ہو جاتا ہے اس مارکیٹ میں. بلکہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ مین ایپلیکینٹس خواتین ہی ہوتی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ پاکستان کافی ترقی کر رہا ہے اس معاملے میں اور خواتین کافی آگے آ رہی ہیں. تو وہ وہاں جا کے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں, اور ہر شعبے میں جو ہے خواتین کو مطلب جینڈر کے بیس پہ پیچھے نہیں کیا جاتا, بلکہ سپورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے, اور وہ کافی اچھا اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر, پورا پروسیجر ہو جانے کے بعد وہ پہنچ گئے کینیڈا, اس کے بعد اگر ان کو کوئی مسئلہ درکار ہوتا ہے تو آپ لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ہم نے جو اپنی سیٹ اپ کیا ہوا ہے عامر اسماعیل اینڈ ایسوسیٹس کا, وہ اس کا جو زاویہ ہے وہ سیٹلمنٹ
بیسڈ ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو سراہتے بھی ہیں کہ جب آپ سروس دے رہے ہوتے ہیں کلائنٹس کو جو کہ عموماً باہر ہوتے ہیں, کینیڈا سے باہر ہوتے ہیں, پاکستان میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں, اور جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایک آفٹر سیل سروس والا فیلنگ ملتا ہے کہ یہ تو یہاں پہ بھی موجود ہیں. بیسیکلی سے کینیڈین کمپنی ہم وہاں پہ ہوتے ہیں, ایون ایئرپورٹ پہ پائے جاتے ہیں کبھی کبھار ریسیو کرنے کے لیے اچھے کلائنٹس کو. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ایک ہیلپنگ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے شروع میں. بیسیکلی تو گورنمنٹ آف کینیڈا کافی ساری فیسلٹیز دیتی ہے نیو امیگرینٹس کو, رہنمائی کرتی ہے, لیکن اگر کوئی آپ کو ہیلپ کرے, عزیز رشتہ دار ہو جائے یا آپ کا کنسلٹنٹ ہی ہو جائے جو کہ وہاں موجود ہے, تو آپ کو تھوڑی رہنمائی مل جاتی ہے شروع میں. اور باقی یہ کہ میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شروع میں تکالیف ہوتی ہیں سیٹل ہونے کے لیے, ویدر سے آشنائی کے لیے, اپنا سرکل بنانے کے لیے, اور جاب کا حصول کے لیے, لائسنسنگ کرنے کے لیے. دس از اے ویری لانگ روڈ, بٹ ونس یو آر آن دیٹ یو آر آن ٹریک. انشاءاللہ اسکائی از دی لمٹ ان کینیڈا. بالکل, یہ صحیح بات ہے. آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی اپنا بسا بسایا گھر اگر چھوڑ کے جاتے ہیں پراپر وہاں رہنے کے لیے, تو ہوتا ہے کہ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی. عامر سر ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو نا اپنا دماغ کو حشاش بشاش رکھ کے, ایک تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کوئی فیک کنسلٹنٹ تو آپ کو پاگل نہیں بنا رہا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سر ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں, اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ انفارمیشن کے لیے ہی تو ہم نے آج کا شو پلان کیا ہے. آپ لوگ بھی دیکھیں, اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کینیڈا تو آپ کو لیے آج کا شو بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے. سر, ریفیوزل ویزا جو ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ریشو پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے, یہاں کے ویزا ریفیوز کیوں ہو جاتے ہیں, وجہ؟ ایک تو مس گائیڈنس بہت ہے مارکیٹ میں, اور عموماً لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ انحصار زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لوکل ایجنٹس کے اوپر. تو ڈاکیومنٹیشن کی کوالٹی کے اندر فرق ہوتا ہے, اور رہنمائی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اپروچ غلط ہو جاتا ہے. تو ایک تو نمبر 1 ریزن ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر چیز صحیح کی ہے, اس کے باوجود ریفیوزل ہو گیا ہے, تو وہ اس کا بلیم میں ایپلیکنٹ کو نہیں دینا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آفیسر نے شاید اتنا تفصیلاً اس کا جائزہ نہیں لیا. ٹھیک ہے. عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے کاور لیٹر اپنا بنایا ہوتا ہے اس میں آپ نے وضاحت نہیں کی, اور گیس ورک پہ بھی چھوڑ دیا ہے معاملہ کہ میں نے ڈاکیومنٹس تو سارے دے دیے ہیں, میں نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی لگا دیا ہے, سب چیزیں کر دی ہیں, اور مجھے وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں کور لیٹر نہیں بناتا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وضاحت کرنا بہت ضروری ہے, ڈیٹیل میں بتائیے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ پیراگرافس بنا کر کے, ہیڈنگ لگا کر کے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی ریفیوز کر دے تو آپ, اگر آپ کو اس کو چیلنج کرنا ہے اس ڈیسیشن کو, تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وضاحت پوری کی تھی, آپ کی غلطی ہے, آپ نے ایرر کیا ہے فیکٹ میں, لا میں, یا بوتھ. تو اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ایمبیسیز کے اندر عموماً کیسز میرٹ پہ ڈیل ہوتے ہیں. وزٹر ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا کیونکہ جلدی ڈیل کرنے ہوتے ہیں, تو اس میں غلطی آفیسر سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے تو غور سے نہیں پڑھا, لیکن آپ پھر دوبارہ ری اپلائی کر دیں یا اس کو چیلنج کر لیں فیڈرل کورٹ آف کینیڈا میں, جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن اگر آپ دوبارہ ری اپلائی کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ان غلطیوں کو اوور کم کر لیں اگر آپ کی طرف سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں, تاکہ دوبارہ اپلائی کرنے میں چانسز بہتر ہو جائیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں عامر سر کی طرف اور جانتے ہیں ان سے. سر, اسٹارٹ اپ ویزا کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیے. اسٹارٹ اپ ویزا ایک نیا ویزا کیٹیگری ہے جو اسٹارٹ ہوئی تھی, اور جس میں انٹرپرینورز جو پوری دنیا سے ہیں وہ اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے کینیڈا, جن کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہیں بزنس سیٹ اپ کرنے کے. تو انہوں نے وہاں پر ڈیزگنیٹڈ بزنس آرگنائزیشنز متعین کر دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے, جن کا کام یہ ہے کہ وہ اب ڈھونڈیں انٹرنیشنل ٹیلنٹ, ایسے لوگ جو کہ کوئی انوویٹیو پروڈکٹ یا سروس انٹروڈیوس کر سکیں جس سے کینیڈا کو فائدہ ہو, سگنیفیکنٹ بینیفٹ ہو, جابس کریٹ ہوں. اور وہ 3 قسم کی ڈیزگنیٹڈ بزنس آرگنائزیشنز ہیں, اینجل انویسٹرز ہیں, وینچر کیپٹلز ہیں, اور انکیوبیٹرز ہیں. تو جب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے ان کے جو بھی بزنس آئیڈیا ہے اس کو برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اس کو ریفائن کرتے ہیں اور پھر پریزنٹ کرتے ہیں. اس میں آپ ڈائریکٹلی ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ لینڈ کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی دوسرے بزنس پروگرامس میں, جس میں آپ کو پرفارمنس پہلے کرنی ہوتی ہے, بعد میں آپ کو ریزیڈنٹ اسٹیٹس ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس اے گڈ آپشن فار ینگ انٹرپرینورس ٹو کنسیڈر. اوکے, دیٹس ویری نائس. اچھا سر, کووڈ کے بعد پالیسیز میں کتنی زیادہ چینجنگ آئی ہے؟
کووڈ کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بہرحال چینج کیا ہے. باقی جو ڈراز ہیں فار ایگزامپل اسکل ورکرز کے لیے ایکسپریس انٹری ڈراز جس میں وہ پروونشل نامنی ایپلیکنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ کنٹینیوڈ ہیں. فیڈرل اسکل ورکر پروگرام کے ڈراز آن ہولڈ ہیں. تو یہ اسٹریٹجی میں چینج اسی لیے وہ لے کے آئے کیونکہ دیر از اے بگ بیک لاگ ایکیومولیٹڈ 1.8 ملین ایپلیکیشنس کا بیک لاگ ہے جس میں امیگریشن ایپلیکیشنس اور ٹیمپرری ریزیڈنس ایپلیکیشنس شامل ہیں. تو آبویسلی ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ جو بیک لاگ ہے اس سے نجات حاصل کریں اور ساتھ ساتھ امیگریشن فلو کو بھی جاری رکھیں. تو ایک زاویہ انہوں نے یہ چینج کیا تھا کہ جو کینیڈا میں آلریڈی مقیم اسٹوڈنٹس تھے ان کو انہوں نے ترجیح دینا شروع کی اور باہر جو لوگ بیٹھے تھے ان کو تھوڑا سا انہوں نے پاز کیا اس لیے کہ ویسے بھی بارڈرز کلوز تھے اور وہ نہیں رسک لینا چاہتے تھے. اب کیونکہ ہر چیز کھل گئی ہے آنٹیریو میں خاص طور سے جہاں ہم لوگ رہائش پذیر ہیں وہاں پر ماسک کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے ابھی ریسنٹلی ختم کیا. تو بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں. پروسیسنگ سلو ضرور ہے لیکن بہتر ہوگی. ڈراز رکے ہوئے ضرور ہیں. اسکل ورکر پروگرام کے ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ ریزیوم بہت جلدی. وزٹر ویزا ایپلیکیشن اسپانسرشپ ایپلیکیشن سب پہ ڈیلیز ہیں اس وقت لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیز برقرار رہیں گے. بہتری آ جائے گی انشاءاللہ بہت انشاءاللہ. ارشی میم آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کچھ دنوں پہلے ہی آئی ہیں تو بتائیے کہ کیا ماحول ہے وہاں پر. جیسے سر نے بتایا ماسک وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو گئے تو لوگوں کے اندر تو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی. ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھائی آزادی ہو گئی پتہ نہیں کہاں سے کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو کیسا محسوس کیا آپ نے اور کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ ماشاءاللہ ہمارا ٹرپ بڑا اچھا رہا. راستے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. PCR ٹیسٹ نہیں کرانا پڑا جو کہ سب سے مشکل ترین کام لگتا ہے مجھے. بالکل. اور وہاں جب میں روانہ ہوئی تھی تو وہاں باس کی کوئی مطلب باس کی جو ابھی آج کل پابندی ہٹائی گئی ہے اس وقت تو اسٹل موجود تھی لیکن میرے آنے کے بعد مجھے بچوں نے بتایا کہ امی اب پابندی ختم ہو گئی ہے. تو ہم لوگ بڑے خوش ہیں کیونکہ بچے جو ہے ظاہری بات ہے پرابلم ہوتی ہے ذرا باس سے نا لیکن یہ کہ اب وہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں حالات اور اب لوگ جو ہے جابس پہ بھی جانا شروع ہو گئے ورنہ زیادہ تر لوگ ورک فرام ہوم کر رہے تھے. اور جو اسمال بزنسز تھے وہ بھی اب ماشاءاللہ مارکیٹ میں آئے ہیں اب بوسٹ کر رہے ہیں ورنہ یہ تھوڑے حالات ذرا خراب ہو گئے تھے لیکن اب ماشاءاللہ کافی بہتری آئی. الحمدللہ انشاءاللہ آگے آگے اور بہتری آئے گی. سر ایج کتنا میٹر کرتی ہے؟ لوگ بڑا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم 45 ایئرز کراس کر گئے اب ہم نہیں جا سکتے کینیڈا. تو اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میری تو ایج 45 ہو گئی اب تو میں جا ہی نہیں سکتا. تو ان کو ذرا خوشی کی لہر دوڑا دیں ان کے اندر کہ کوئی چانس ہے. جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اپنے امیگریشن کیریئر کا 91 میں اس سے لے کر کے تقریباً 2015 تک جب تک یہ نیا رینکنگ سسٹم نہیں آیا تھا تو ایج کے نمبر کٹتے تھے 49 کے بعد 50th برتھ ڈے پہ تو فتن آپ کے 2 نمبر کاٹ لیتے تھے 50ویں سالگرہ پہ. تو اس وقت ہمارا ٹارگٹ مارکیٹ جو تھا وہ 50 سے 55 بھی ہوتا تھا. لیکن بعد انہوں نے چینجز جو لے کے آئے تو 30 سال کی عمر سے رینکنگ پوائنٹ نیچے جاتے ہیں. تو جب تک آپ 35 کے ہوتے ہیں تو فیڈرل پروگرام جو ہے اس کے اندر آپ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی ایج بڑھ گئی ہے اور پوائنٹس کم ہو رہے ہیں تو اگر آپ منیمم کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں تو بہت ممکن ہے آپ کے پیشے کی بنیاد پہ آپ کو کوئی پروونس سلیکٹ کرے. اور دیر آر 10 provinces and 2 territories in Canada. ہر ایک کا اپنا ایک نامینیشن پروگرام ہے. ساسکیچوان, البرٹا, اونٹیریو, نووا اسکوشیا, نیو فن لینڈ, یو نیم اٹ. دیر آر lot of provinces. تو آپ کسی ایک پروونس کے اندر شاید ایک اچھے ایپلیکنٹ ثابت ہوں بٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اسیس کر لیں منیمم ریکوائرمنٹ بھی پورا کر رہے ہیں یا نہیں اینڈ دین یو پروسیڈ فردر. اٹ مے اور مے ناٹ ہیپن بٹ اٹس ورتھ ٹیکنگ دا چانس کیونکہ ویسے بھی جب آپ کچھ نہیں کرتے ہیں اپلائی نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہونا. ایبسولوٹلی زیرو. وائی ناٹ اگر آپ میٹ کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ تو آپ اس کو چانس دے کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کامیابی ہو سکتا ہے کامیابی ہو کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے. اگر آپ کچھ کریں گے نہیں فرسٹ اسٹیپ تو آپ کو لینا ہے نا باقی اللہ پاک بھی آپ کی مدد کریں گے لک بھی آپ کا کاؤنٹ کرے گا. سر لک کتنا میٹر کرتا ہے آپ کا اگر کوئی اپلائی کرتا ہے کینیڈا کے لیے کہیں پہ بھی دنیا میں جانے کے لیے تو قسمت جو ہماری ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے کہ ساری چیزیں ہماری آن پوائنٹ ہے سب کچھ ہم نے پرفیکٹ کیا لیکن اگر نہیں ہوا تو لوگ دل برداشتہ بھی جاتے ہیں. تو کیا وہ قسمت کی نظر ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے قسمت کی نظر ہوتے ہوں لیکن دا تھنگ از اگر آپ نے اپنی چیزیں مناسب طور پہ پریزنٹ نہیں کی ہیں ڈاکیومنٹیشن آپ نے نہیں کی آپ نے صحیح طریقے سے غلطیاں آپ نے کی ہوئی ہیں کیٹیگری کا انتخاب صحیح نہیں کیا آکوپیشن غلط چوز کر لیا آکوپیشن صحیح چوز کیا تو جاب ڈسکرپشن صحیح نہیں دی ٹائٹل کی بنیاد پہ دے دی. مطلب دیر آر مینی ان گنت چھوٹے چھوٹے
ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ کیسز وہ اٹھا کر کے ریفیوز کر دیتے ہیں. ٹائم نہیں ہوتا آفیسرس کے پاس. جب بیک لاگ اتنا زیادہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بھی زاویہ یہ ہو کہ جلدی سے فارغ کیا جائے. تو قسمت بہرحال آخر کار ایز اے مسلمان تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, لیکن کوشش کرنے کا بھی حکم ہے. تو آپ کوشش صحیح طرح سے کریں, اپنی کار کو ضرور لاک کریں آبویسلی, ورنہ وہ چوری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آخر میں ہو گئی پھر بھی لاک کرنے کے باوجود تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں قسمت خراب تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, پیشنس کتنا زیادہ ضروری ہے ٹائم ڈیوریشن میں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو 4-5 سال لگ جاتے ہیں, کبھی کبھی کوئی اتنا لکی ہوتا ہے جس کو 6-7 مہینے میں ہی جو ہے وہ رزلٹ آ جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. پروسیسنگ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے لاٹ آف فیکٹرز کی کمپلیکسٹی کتنی ہے کیس میں, کتنے ویریفیکیشن چاہیے, لیکن عموماً ایک ایوریج پروسیسنگ ٹائم موجود ہوتا ہے. اب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے کووڈ جیسی تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسکل ورکر میں اگر انویٹیشن ٹو اپلائی کے بعد آپ جب اپلائی کرتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو 6 مہینے میں پروسیس کیا کرتے تھے, اب وہ 2-2 سال لگ گئے اس کو. تو یہ ایک ان یوزول سچویشن پیدا ہو گئی تھی. لیکن عموماً پروسیسنگ ٹائم ایوریج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاس میں اگر اس کیٹیگری میں اتنے دنوں میں کیس پروسیس ہوا ہے تو قرین قیاس یہ ہے کہ میرا کیس بھی اتنے دنوں میں اتنے مہینوں میں پروسیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ بہتری آئی ہے, آن لائن سسٹمز ہیں, تو پروسیسنگ ٹائم بہرحال بہتر ہے کمپیریٹیولی. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں 91 سے کر رہا ہوں اور ہم نے سارے ادوار دیکھے ہیں جس میں لوگوں کے پروسیسنگ ٹائم ایوریج ہی 4 سال ہوتا تھا اسکل ورکر کا. لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ میرا کیس 3-4 سال سے پہلے نہیں ہونا ہے. اب یہ ہے کہ 6 مہینے میں ہوتا ہے. اب کووڈ جیسی سچویشن آ گئی تو ظاہر سی بات ہے ڈیلے ہوا ہے. تو کچھ لوگوں نے امید کا دامن شاید چھوڑ چکے ہوں یا تحمل کا مظاہرہ نہ کر پائے ہوں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, میرا تو 1.5 سال گزر گیا نہیں ہوا. تو میں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تحمل رکھیں آپ. گورنمنٹ آف کینیڈا بہرحال کوشش کر رہی ہے کہ وہ بیک لاگ سے نجات حاصل کرے, آپ کا کیس ہو جائے. اور ان دا مین ٹائم اچھا ہے تھوڑا سا آپ کو لیڈ ٹائم مل رہا ہے تو آپ اپنا کوئی 3-6 مہینے کا کوئی پلان بنائیں کینیڈا آنے کے لیے کہ مجھے لائسنسنگ کیسے کرنی ہے, جابز اپلائی کریں, اسپیڈ ورک کر لیں اس درمیان میں, رادر دین کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں کہ جب مجھے ویزا آئے گا جب میں سوچوں گا ان چیزوں کے بارے میں. تو اس طریقے سے کریں کام آپ, انشاءاللہ ہو جائے گا کام. انشاءاللہ ہو جائے گا. سر وزٹنگ ویزا پہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں؟ بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ ان کو بھی کیا کورسز بتانے پڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ پڑھائی ان کی بھی ضروری ہوتی ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کو بتائیے. وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے کوئی ریزن ہوگا. ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ سیاحت کرنا چاہتے ہیں, ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ فیملی ممبر سے ملنا چاہتے ہیں یا کوئی بزنس میٹنگ ارینج کرنا چاہتے ہیں کسی سے یا کر چکے ہیں, تو آپ اس کی وضاحت دیں کہ ریزن کیا ہے. اور اگر تو وہ ریزن آپ کے اپنے بیک گراؤنڈ سے مماثلت رکھتا ہے, مطابقت رکھتا ہے, تو آفیسر کنونس ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیاحت کرنا چاہتا ہوں, تو آفیسر اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ یہ جانے کہ آپ واقعی سیاحت کرتے رہے ہیں مختلف ممالک میں, کیا اپنے ملک کے اطراف میں گھومتے پھرتے رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں تو گھومتا پھرتا کہیں نہیں ہوں اور یہ میرا فریش پاسپورٹ ہے اور میں سیدھا فلائٹ لینا چاہتا ہوں کینیڈا کی, تو وہ اس میں کوئی قباحت نہیں کہنے میں. آپ کا ارادہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر کہیں نہیں جانے کا سوچا اور جب سوچا تو سیدھا کینیڈا جانے کا سوچا, تو دیٹس فائن, دیٹ از ناٹ این ایشو. لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آفیسر ول بی کنسرن کہ آپ اتنا دور فلائٹ لینا چاہتے ہیں. آپ دبئی بھی جا سکتے تھے, ٹرکی جا سکتے تھے, ملیشیا, جہاں پر آسانی سے ویزا کا بھی اصول آسان ہے. تو آپ نے وہ ریزن دینا ہے کہ میں گھوم پھر چکا ہوں سیاحت. فیملی ممبرز ہیں تو کیا فیملی ممبرز آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں, کوئی ایسا اوکیزن ہے جس میں آپ کی پریزنس ضروری ہے. اور بزنس میٹنگ آبویسلی کہ میرا کاؤنٹر پارٹ وہاں پہ ہے, میں یہ کروں گا. بہرحال ایک سے زائد فیکٹرز ہیں کہ آپ کے یہاں پہ ٹائز کتنے ہیں, فیملی ٹائز, فائنینشیل ٹائز, اور آپ کا انٹینشن کلیئر ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کامیابی ہوتی ہے. جیسے میں اگر اپنی بات کروں, بھائی میں ایک ایکٹریس ہوں اور مجھے جانا ہے کینیڈا, میں آپ سے بولتی ہوں سر مجھے وزٹنگ ویزا پہ کینیڈا جانا ہے, تو بتائیے مجھے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی. اور میں نے کہیں نہیں گھومی, میں دنیا میں آج تک کہیں نہیں گئی, تو میں ایسے ہی جا کے اگر بولوں کہ بھائی مجھے صرف ویسے کینیڈا جانا ہے گھومنے کے لیے یا مجھے کسی شوٹ پہ جانا ہے, تو کیا میرے لیے ایزی ہوگا؟ دیکھیے میں ویزا آفیسر کی طرف سے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل آپ کو ریجیکٹ کر دوں گا آپ نے کیونکہ سیاحت نہیں کی ہوئی ہے, لیکن میں یہ مشورہ تو ضرور دے سکتا ہوں کہ سیاحت تھوڑی سی کریں اپلائی کرنے سے پہلے, تاکہ کیونکہ کینیڈا بھی ایک ون آف دا کنٹریز ہے جو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کا ٹارگیٹ تو نہیں ہے, مستقل تو رہنا نہیں ہے, آپ گھومیں گے پھریں گے, کچھ پیسے خرچ کریں گے, واپس آ جائیں گے. لیکن کیونکہ وہ ایک ویسٹرن کنٹری ہے, یو ایس ہو گیا, کینیڈا, یو کے, تو وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی
ٹریولنگ کی ہے نہیں, تو تھوڑی ٹریولنگ بہتر کریں, اس کے بعد آپ اپنا, ویسے بھی سردیوں میں آنا ویسے بھی بیکار ہی ہوتا ہے کینیڈا, آپ گرمیوں میں آئیے اور بہتر ہوگا موسم. باقی ٹائز آپ اپنے واضح کریں کہ میں کہاں جاب کرتی ہوں اور وہ کیا سیلری مجھے ملتی ہے, کیا پوزیشن ہے میری, کیا میری یہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں, کہ میں 10-15 دن اگر کینیڈا گزاروں تو میں اس سے زیادہ گزار نہیں سکتی. فار ایگزامپل مجھے اپنی جاب پہ رپورٹ کرنا ہے, امپلائر نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے تو آپ کی جاب برقرار ہے یا نہیں, فائنینشیل اسٹینڈنگ کیا ہے آپ کی, اکنامک سچویشن کیا ہے آپ کی. تو یہ تمام چیزیں آپ وضاحت جب کر دیتے ہیں اور ڈاکیومنٹیشن لگا لیتے ہیں تو پھر امید ہوتی ہے کہ وزٹر ویزا کے اندر کوئی دقت نہیں ہوتی. کوئی دقت نہیں ہوتی. یہ تو بڑا اچھا ہمیں پتہ چل گیا, مجھے بھی پتہ چل گیا اس بہانے, اور آپ کے آنے سے مجھے جو ہے وہ بہت سی اویئرنیس ہوئی, بہت سی چیزیں مجھے بھی معلوم ہوئی, کیونکہ مجھے ظاہر سی بات ہے اتنا نہیں پتا اور میں تو کہیں گھومی ہی نہیں ہوں. تو مجھے اچھا ہے سر نے ایک مشورہ دیا کہ تھوڑی سی پہلے تھوڑا بہت کچھ کہیں اور گھوم لیں, پھر آپ کینیڈا میں اپلائی کیجیے گا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے. سر آپ کا ماشاءاللہ 30 سے 31 سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے, تو میں ویسے تو ماشاءاللہ آپ اتنے ایکسپیرینسڈ ہو گئے ہیں اور آپ لوگ بہت آسانی سے ٹرسٹ کرتے ہوں گے, تو لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ بھئی اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا کیا, مطلب کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پہاڑ ہے جس کو انہیں سر کرنا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. ہاں, پہاڑ قطن نہیں ہے, بالکل سلیکشن کرائٹیریا بنا ہوا ہے. ہاں, یہ آپ کے دیکھنے کے زاویے پہ ہے کہ آپ کو وہ پہاڑ لگ رہا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل اگر منیمم ایجوکیشنل کوالیفیکیشن جس پہ اچھے نمبر ملتے ہیں وہ 4 ایئرس بیچلرز ہے اور آپ کے پاس صرف انٹرمیڈیٹ ہے, تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ میں پہلے 4 ایئرس بیچلرز کر لوں اور وہ پہاڑ سر کیا جا سکتا ہے, آپ پہلے وہ کر لیجئے اور ایکسپیرینس لے لیجئے. فار ایگزامپل ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے پاس, 1 ایئر منیمم ایکسپیرینس چاہیے. تو یہ ہے, آپ کو اگر لوازمات آپ پورے کر رہے ہیں, منیمم ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مناسب لوگوں کو, اس بات پہ مت جائیے کہ لوگ کتنا ایکسپیرینس کلیم کر رہے ہیں اس مارکیٹ میں. اس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہر وہ نان کینیڈین شخص جو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو, دے آر ڈوئنگ اے ڈس سروس ٹو پیپل, کیونکہ اٹ از انلیگل ٹو پرووائڈ سروسز اگینسٹ فی ان دی آئیز آف کینیڈین immigration authorities. So people are wasting their time by contacting local people regardless of their good offices and their good looks. آپ صرف ان سے رابطہ کریں جو کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے آتھرائز ہیں تاکہ آپ کی اپنی پروٹیکشن ہو. یہ مشورہ میں آپ کو بار بار دے رہا ہوں, اٹس اے لیگل وے ٹو ڈو اٹ. آپ پراپر طریقے سے کریں یا پھر آپ سب کو چھوڑیں, خود اپلائی کریں. Don't involve anyone. If you are intending to involve someone, then it has to be a Canadian citizen authorized by the government of Canada, and most of them are in Canada. So be careful with your money. Be careful. بالکل. کیا کینیڈا میں رشتہ دار ہونے کا کوئی فائدہ ہے امیگریشن میں, وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ جی, رشتہ دار ہونے کا فائدہ ہے ہر جگہ, ایون پاکستان میں بھی. کچھ رشتہ دار تو بہت زیادہ آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کچھ کم یوزفل ہوتے ہیں. ڈزنٹ میٹر. آپ کینیڈا میں بھی یہ حساب ہے کہ کچھ آپ کے رشتہ دار بہت زیادہ یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں. اس میں کون ہو سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ یوزفل آپ کے سبلنگس ہو سکتے ہیں, جو آپ کے بہن بھائی ہیں, وہ آپ کو اچھے پوائنٹس دلا سکتے ہیں. باقی دوسرے رشتہ دار جو فرسٹ بلڈ ریلیٹیو ہیں, چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, نیفیو, نیس, یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں پوائنٹس کے حوالے سے. اور کبھی کبھار ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جیسے کہ مینیٹوبا ہے, ساسکیچوان ہے, ایسے پروونشل پروگرامز ہیں جہاں پہ پریزنس آف ریلیٹیو کین گیٹ یو امیگریشن تھرو نامینیشن, کیونکہ وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہم گائیڈ لائن دیں گے, ان کو سپورٹ کریں گے. تو بہتر ہوتا ہے کہ کوئی ریلیٹیو ہو جو آپ کو گائیڈ لائن دیں. باقی ریلیٹیو نہیں بھی ہیں تو بھی یو آر آن یور اون, آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ ریلیٹیوز ایون, اور ایون وداؤٹ ریلیٹیو انفیکٹ بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی پہ رلائی نہیں کر رہے ہوتے. اپنی مدد آپ کے بلبوتے پہ آپ آتے ہیں اور اپنی راہ بناتے ہیں. بالکل, اپنی راہ بناتے ہیں, ون مین شو آپ کر کے دکھاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا جناب, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑھتے ہیں عامر سر کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کیا مستقبل میں پروسیسنگ کا وقت کم ہونے کا امکان ہے؟ ہاں, یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیک لاگ کافی زیادہ ہے, اور بیک لاگ جمع ہونے کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ کے معاملات تھے اور امپلائیز کام نہیں کر رہے تھے. اب جیسے جیسے وہ اپنے ریسورسز بڑھا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے مینڈیٹ بھی دیا تھا, اپنے مینڈیٹ لیٹر وہ دیتے ہیں اپنے مختلف منسٹرز کو. تو منسٹر آف امیگریشن کو جو مینڈیٹ لیٹر دیا تھا انہوں نے اس میں وضاحت کی تھی کہ آپ فوکس کریں
توجہ مرکوز کریں بیک لاگ کو ریڈیوس کرنے میں, ٹھیک ہے, اور اس میں یقیناً انویسٹمنٹ ہوگی, مزید لوگ ہائر کیے جائیں گے, اور وہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, اور ہم کچھ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. اسپانسرشپ اپلیکیشن بہت ڈیلیڈ ہو گئی تھیں, وزٹر ویزا اپلیکیشنز کافی تعطل کا شکار تھیں, ان تمام میں بہتری آئی ہے, کچھ نہ کچھ نیکسٹ اسٹیپس پہ معاملات گئے ہیں. تو امید یہ ہے کہ کیسز کا کام یا پروسیسنگ ڈیلیز کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر اسٹڈی پرمٹ کی درخواست کیوں مسترد کر دی جاتی ہے, اور کامیابی کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے ہم غلطیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسٹڈی پرمٹ اپلیکیشن کیونکہ ٹیمپرری ریزیڈنس اپلیکیشن ہے, جس میں آفیسر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پڑھائی کیوں کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں, آپ نے خاص کینیڈا کا انتخاب کیوں کیا, اس پرٹیکولر یونیورسٹی کا انتخاب کیوں کیا, یا کالج کا اس کورس کا انتخاب کیوں کیا, اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے, اس کورس کو کرنے سے آپ کیا کریں گے, اور اس کا یوزیج جو ہے اس کورس کا, اس پڑھائی کا, وہ آپ کے اپنے ملک میں یا کینیڈا سے باہر کسی اور ملک میں کتنا زیادہ اسکوپ ہے اس کا. اگر آپ نے یہ وضاحت کی ہے تو امید یہ ہوتی ہے کہ اپروول ہو جائے. باقی میں نے عرض کیا تھا کہ کینیڈا بھی نہیں چاہتا, بین السطور بات ہے کہ کینیڈا بھی نہیں چاہتا کہ آپ چھوڑ کر کے چلے جائیں, کیونکہ آپ اپنے پیسوں سے اپنی جیب سے ہی خرچ کر کے پڑھائی کرتے ہیں, تجربہ لیتے ہیں, پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ پہ کام کرتے ہیں, تو آپ ایک پرفیکٹ امیگرینٹ ہوتے ہیں, ینگ بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو کیوں جانے دیا جائے. لیکن جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ واضح کرتے ہیں کہ جی میرا ارادہ وہاں پر مستقل رہنے کا نہیں ہے, اور فی الحال میں پڑھنا چاہتا ہوں, واپس آنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میں سوچوں گا. بعد میں جب آپ اپلائی کر لیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کا ارادہ وہاں رہ جانے ہی کا ہو, آپ کا ارادہ پڑھنے کا ہو سکتا ہے. بعد میں اگر آپ کا ارادہ چینج ہو جائے کینیڈا میں رہنے کے بعد, دیکھنے کے بعد آپ کنونس ہو جائیں کہ جی یہاں پہ میں مستقل سکونت بھی لے سکتا ہوں, تو پھر آپ اپلائی کیجیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے گئے ہیں, انہوں نے پڑھائی حاصل کر لی, اور وہاں پر ان کو کوئی پسند آ گئی لڑکی جس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ کینیڈا کی ہے, تو وہ شادی کر سکتے ہیں, ان کے اوپر کوئی انلیگل تو نہیں ہوگا؟ نہیں, شادی تو بالکل لیگل معاملہ ہے. ٹھیک ہے. کینیڈا میں تو کامن لا پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, اس میں شادی نہیں. اس کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ان کو کچھ اپلائی مطلب کرنا پڑے گا کہ بھائی میں نے شادی کر لی, یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی کیس ہو جائے کہ آپ تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے تو اور آپ نے یہاں شادی اور دوسرے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے, اس پہ کوئی اطلاق کسی قانون کا نہیں ہوتا. آپ نے شادی کر لی ہے, ہاں, اس شادی کرنے کے بعد اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ میں اسپاؤز ہوں کینیڈین سٹیزن کا, تو فرام ود ان کینیڈا آپ کے کینیڈین اسپاؤز آپ کو اسپاؤزل اسپانسرشپ کر سکتے ہیں, جو کہ اوورسیز سے بھی ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگ کینیڈین سٹیزنز پاکستان میں شادی کرتے ہیں تو پھر وہ اسپاؤزل اسپانسرشپ اوورسیز کہلاتی ہے. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ پہ تھے, آپ نے شادی کر لی, اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تھرو اسپاؤزل, تو وہ اسپاؤزل اسپانسرشپ سبمٹ ہوگی, اور اس اسنا میں آپ اوپن ورک پرمٹ پہ کام کر سکتے ہیں, پھر آپ امیگریشن لے سکتے ہیں. اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. آپ ضرور اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, بالکل کر سکتے ہیں. میرے بھائی جو سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو پڑھنے جائیں گے اور اگر ہمیں کوئی وہاں پہ پسند آ گئی تو بھائی آپ شادی کر سکتے ہیں, جیسا کہ سر نے بتایا, کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. سر لوگ کیسے تلاش کر سکتے ہیں کہ ان کا کنسلٹنٹ حکومت کینیڈا سے لائسنس شدہ ہے یا نہیں؟ اچھا, اس میں ریگولیٹر کو دیکھنا ہے آپ نے. ہر کنٹری میں جو امیگریشن کنسلٹنسی ہے وہ ریگولیٹڈ ہے, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پاکستانی کنسلٹنٹ تو نہیں آتے کسی کھاتے میں, لیکن جو کینیڈین کنسلٹنٹس ہیں وہ کسی ریگولیٹری باڈی کا حصہ ہوں گے, اور اس ریگولیٹری باڈی کا نام ہے کالج آف امیگریشن اینڈ سٹیزنشپ کنسلٹنٹس. تو یہ آپ ان کی رجسٹری میں آپ نام ڈال کر کے یا سر نیم ڈال کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اگین ایجنٹ نہیں, کنسلٹنٹ, کیونکہ اس میں ایجنٹس بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کنسلٹنٹ کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لائسنسڈ ہیں, ٹرین ہیں, $1 ملین کا انشورنس لے کے چلتے ہیں, CPD پوائنٹس مینٹین کرتے ہیں, اوتھینٹک کام کرتے ہیں, آنیسٹی کرتے ہیں, اور آپ کو وہ چیز نہیں کرتے جو پاکستان میں ہو رہی ہے, سہانے خواب اور رزلٹ کوئی نہیں. سہانے, وہ کہتے ہیں نا کہ خواب پتہ نہیں کیا دکان کروڑوں کی باتیں پکوڑوں کی, کچھ اس طریقے کی کہانی ہوتی ہے, اس طرح نہیں کرتے وہ. اچھا سر, کیا لوگوں کو امیگریشن میں مدد فراہم کرنے کے لیے کنسلٹنٹ کا کینیڈا کا شہری ہونا لازمی ہے؟ بالکل لازمی ہے. بالکل, اگر آپ
لائسنسڈ کنسلٹنٹ ہیں تو آپ یقیناً کینیڈین سٹیزن ہوں گے. اگر آپ کینیڈین سٹیزن نہیں ہیں تو آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کینیڈین سٹیزن ہو تو آپ کو ڈائریکٹ لائسنس مل جائے. آپ کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے امیگریشن لا میں. آپ پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ لائسنسنگ ایگزام دیتے ہیں, پھر وہاں پر کہانی ختم نہیں ہو جاتی ہے. آپ کو مستقل انشورنس لے کے چلنا پڑتا ہے, $1 ملین کا لائبلٹی. آپ کو ٹرسٹ اکاؤنٹ, کلائنٹ اکاؤنٹ مینٹین کرنے ہوتے ہیں, رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, آڈٹ ہوتا ہے آپ کا, 1000 چیزیں ہوتی ہیں صرف ایک وجہ سے. وہ وجہ ہے کنزیومر جو ہے امیگریشن سروسز کا, اس کا پروٹیکشن, یعنی آپ جو عوام ہیں. تو اگر آپ کسی کو انوالو کر رہے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کو انوالو کریں, کمپنی بھی نہیں. اکثر لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی کمپنیز کو کرتے ہیں. گورنمنٹ آف کینیڈا کمپنیز کو لائسنس نہیں دیتی, انڈیویجول کو دیتی ہے. آپ انڈیویجول ڈھونڈیے اور پراپر طریقے سے ڈیل کریں. اور یہ ایجوکیشن جو ہم دیتے ہیں یہاں پہ آ کے یہ جاری رہے گی اسی طریقے سے, چاہے کتنا احتجاج ہو. کافی جو ہمارے ان لائسنس کنسلٹنٹ حضرات ہیں کافی وہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہمارا فرض تو یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جی, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اپنی فیلڈ میں تو لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا. 2 نمبر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکثر سر ایسی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن جو سچا ہوتا ہے, جو حق پہ ہوتا ہے, اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں. اور آپ کا جو کاروبار ہے اسی طریقے سے روا دوا رہے. اور آپ ابھی تو 31 سال ہوئے ہیں, میں چاہتی ہوں آپ 100 سال تک جو ہے وہ اسی طرح خوبصورتی سے اپنے کام کو انجام دیتے رہیں. آپ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں, ایک ہی فیلڈ میں ہسبینڈ وائف جب ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے فرمایا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ 7 بچے ہیں آپ کے, اللہ پاک ان کی بھی عمر دراز کرے. اور آپ لوگوں کو اولاد کا سکون جو ہوتا ہے نا ماں باپ کے لیے, وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے, آمین ثم آمین. سر, ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کینیڈا میں امیگریشن کے حوالے سے, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو مزید؟ اتنی ساری تو ہم نے بات کر لی, اگر اس کے علاوہ آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز مس ہو گئی تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سے 6 مہینے کا اگر آپ پلان بنا کے جاتے ہیں تو پھر آپ کو دقتیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرکار آپ نے یا تو جاب کرنی ہے یا بزنس آپریٹ کرنا ہے. عموماً لوگ جو ہے, کثیر تعداد جو لوگوں کی جاتی ہے وہ جاب کرتی ہے. اور بیشتر جو ہمارے آکوپیشنز ہیں وہ ریگولیٹڈ ہیں. ایون ہیئر ڈریسرز تک جو ہے کام کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں. ہر فیلڈ میں یا تو لائسنسنگ چاہیے یا پھر اپ گریڈ کرنا ہے آپ کو, کوالیفیکیشن کرائٹیریا میٹ کرنا ہے, معیار پورا کرنا ہے. تو سب سے زیادہ آپ کی توجہ اس بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ ابھی آپ کا اگر ویزا آ بھی گیا ہے تو تھوڑا سا وقت لگائیں, امپلائرز کو اپروچ کریں, جاب سرچ کریں, دیکھیں کہ معیار کیا چل رہا ہے. اس معیار کو اگر آپ یہاں سے بیٹھ کر کے میٹ کر سکتے ہیں, لائسنسنگ ریکوائرمنٹ فائن. اگر آپ کو وہاں ہونا ضروری ہے تو آپ وہاں پہنچ کے کیجئے, لیکن اپنی لائن آف ایکشن 3 سے 6 مہینے کا بنا کر کے جائیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو وہاں پہنچنے کے بعد. اچھا, یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ لوگ ان سب چیزوں پہ نظر ثانی ضرور کریں. سر, پاکستانیوں کے لیے ویزا سے انکار کی شرح اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, گیہوں کے ساتھ گھن یا گھن کے ساتھ گیہوں جی وہ بھی پستا ہے. بالکل. مثال یہی ہے کہ آپ اچھے جو اپلیکنٹس ہیں وہ بھی ریفیوز کبھی کبھار ہو جاتے ہیں بیکاز نمبر آف بیڈ اپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر آف بیڈ اپلیکیشن سے مراد یہ ہے کہ مس ریپرزنٹیشن ہے اور ڈاکیومنٹیشن میں کمی ہے, یا لوکل ایجنٹس کے بہکاوے میں آ کے کچھ ڈاکیومنٹس لگا دیے, فیک اسٹیٹمنٹس لگا دیں, تو ریفیوزل ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا اپلیکنٹ بھی جاتا ہے تو اس کی ریفیوزل ہو جاتا ہے کبھی کبھار. تو آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, آپ دوبارہ ری اپلائی کریں اور پھر وضاحت کے ساتھ, زیادہ مزید وضاحت کے ساتھ پیش کریں اپنا معاملہ, تو عموماً ہو جاتا ہے. جو لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں مختلف ممالک, اگر ان کو کینیڈا کا وزٹر ویزا ریفیوز ہو جائے یا کسی ایک کنٹری کا ریفیوز ہو جائے تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ویسے بھی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آتے تو آپ کا کچھ فیور ہی کرتے, آتے کچھ ڈالر خرچ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کینیڈا کنسیڈر کرتا ہے اچھے خاصے پاکستانی, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے, مل جاتا ہے ویزا. اوکے سر, فریش پاسپورٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اگر فریش پاسپورٹ ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. امیگریشن جو اپلائی ہو رہی ہوتی ہے عموماً لوگ فریش پاسپورٹ پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. انجینئر ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, نرسز ہیں, انہوں نے کبھی ٹریول نہیں کیا ہوتا, وہ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں, فریش پاسپورٹ ہوتا ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ ویزا یا ایون اسٹوڈنٹ ویزا بھی فریش ہوتا ہے. وزٹر ویزا خاص طور سے جو ہے میں نے پہلے عرض کیا, اس کے اندر انٹرنیشنل ٹریول کو مد نظر رکھا بہرحال جاتا ہے. ریفیوزل کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹریول نہ ہو. باقی جو امیگریشن کیٹیگریز ہیں اس کے لیے انٹرنیشنل ٹریول کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے.
کوئی ایشو نہیں ہے. انفیکٹ انٹرنیشنل ٹریول ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے کہیں پہ قیام 6 مہینے سے زیادہ کر لیا ہے کسی کنٹری میں تو آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے اس کنٹری کا. اوکے. تو امیگریشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سر بینک بیلنس بھی لوگ کہتے ہیں کہ شو کرانا ہوتا ہے, سب چیزیں آپ کی پوری ہوں لیکن بینک بیلنس بھی شو کرنا ہوتا ہے, تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل سب کا ہی بتا دیجیے. اسکل ورکر میں سیٹلمنٹ فنڈز کی ایک خاص فگر مقرر ہے. پرنسپل اپلیکینٹ کے لیے $14,000 ہونا چاہیے اپروکسیمیٹلی, اور 4,000 اپروکسیمیٹلی فی ڈیپینڈنٹ, یعنی جو بھی آپ کے ساتھ فیملی ممبرز ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں اگر ڈیپینڈنٹ, اور بچے ہیں, تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی رقم آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹس میں مینشن کرنی ہے اور پھر آپ کو ساتھ بھی لے کے جانی ہے. وزٹر ویزا میں آبویسلی آپ شو کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں وہاں پر اپنا ٹرپ پورا کر سکتا ہوں, لیکن میں اور بھی فائنینشلی اسٹیبل ہوں, میرے پاس اور بھی پیسے ہیں, تو جتنا بھی آپ دکھاتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویزا میں آپ دکھاتے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ٹیوشن فی اور رہنا سہنا وہاں پر, جو بھی اکوموڈیشن ہے, جو بھی آپ کا 2-3 سال کا آپ کا قیام ہوگا وہاں پر. تو ڈپینڈنگ آن دی کیٹیگری ویری کرتی ہے, لیکن بہرحال فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنا ضروری ہے. امیگریشن لا کے تحت اگر آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا کیس ریفیوز ہو سکتا ہے. اوکے سر, اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. 20 گھنٹہ فی ہفتہ الاؤڈ ہوتا ہے ان کو, اور کوئی سیپریٹ آتھرائزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کام کر سکتے ہیں, اور بریکس میں فل ٹائم بھی جاب کر سکتے ہیں. جب آپ پڑھائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں, اور ڈپینڈنگ آن دی لینتھ آف دا اسٹڈی آپ کا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ 1 سے 3 سال تک ویلڈ ہوتا ہے. آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کام کر لیا 1 سال اور معیار پورا کر لیا کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے تحت, تو پھر آپ امیگریشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے. تو اگر کوئی مطلب جتنے آپ نے بتایا کہ گھنٹے درکار ہوتے ہیں, اگر اس سے زیادہ کسی نے جو ہے وہ چھپ کے چھپا کے ایسا کچھ کیا, تو رولز اینڈ ریگولیشنز وہاں پہ کتنے لاز کتنے اسٹرکٹ ہیں, کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کو جو آتھرائزیشن ملی ہے وہ آپ کو کیا اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹڈی پرمٹ مینس اٹ پرمٹس یو ٹو اسٹڈی ان کینیڈا, بٹ اٹ آلسو الاؤز یو ٹو ورک فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. اگر آپ کسی بھی چیز سے تجاوز کریں گے اپنی آتھرائزیشن سے, تو یقیناً لا بریک ہو جائے گا, اور پھر آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ زیادہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ بہرحال ان کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے. آپ کا مقصد تو پڑھنے کے لیے آنا تھا, اب آپ کام پہ لگ گئے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنی پڑھائی پوری کریں, پھر آپ کو بہت موقع ملے گا فل ٹائم جاب کرنے کا بھی اور امیگریشن لینے کا بھی. بالکل. تو ارشی میم آپ سے جاننا چاہوں گی فیوچر کے کیا پلانس ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو دعا دی کہ 100 سال تک آپ لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ میرے جی فیوچر آپ کی پوری کمپنی کے, آپ کے سر کے ساتھ آپ کیا سوچتی ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بزنس میں, اور وہ ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں, اور وہ ہماری سپورٹ کریں گے آگے. اور باقی یہ کہ ہم دونوں کوشش کر کے جتنا بھی جو ہے لوگوں میں صحیح اور غلط کی پہچان بتا سکتے ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لائسنس کو ہائر کریں, نان لائسنس سے دور رہیں, تاکہ آپ کا جو ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے وہ سیف رہے اور آپ فراڈ کے زمرے میں نہ آئیں, کیونکہ ان لائسنس جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ آتھرائز نہیں ہوتے. تو اگر گورنمنٹ آف کینیڈا پتہ لگا لے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں جو کہ ان لائسنس ہے, تو وہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, کیونکہ وہ اپنا نام تک شو نہیں کرتے آپ کی اپلیکیشنز میں. لیکن جو آپ ہیں وہ 5 سال کے لیے فراڈ کے کیس میں بین ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم اویئرنیس چاہتے ہیں لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ وہ ان لائسنس یا گھوس کنسلٹنٹس کے چنگل سے محفوظ رہیں. باقی یہ کہ ماشاءاللہ ہماری جو آنا جانا ہے وہ ویسے ہی لگا رہے گا, اور جتنا ہم لوگوں میں اویئرنیس دینا چاہتے ہیں وہ دیں گے, اور لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے. واو, دیٹس ویری نائس. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا ٹائم پتہ نہیں کہاں چلا گیا, مجھے تو اتنی زیادہ انفارمیشن مل گئی ہے, میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ملی ہوگی. جاتے جاتے سر آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا ملک چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور جانا چاہتے ہیں کسی بھی دوسرے ملک, کینیڈا جانا چاہتے ہیں, کسی بھی ملک جانا چاہتے ہیں, تو تیاری اپنی پوری کریں. اپلائی کرنے سے پہلے ریسرچ ضرور کریں اپنی کیٹیگری کے بارے میں, کنسلٹنٹ کے بارے میں بھی ریسرچ کریں اگر آپ ہائر کر رہے ہیں,
اور اپنا فوکس رکھیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. آپ کو بہت ساری مشکلات ہوں گی, کٹھن معاملہ ہے بچوں کو لے کے ساتھ جانا ہے, لیکن یہ کہ سہل ہو جاتی ہے معاملات جب آپ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں. بالکل, پھر کارواں بنتا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ سر, آپ کا میم آپ کا آپ لوگ آئے اور ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن فراہم کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا, انفارمیشن فراہم کی ہم لوگوں نے آپ کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں جائے گا مت. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے سر ابراہیم یوسف سے اور جانیں گے بچوں کے مسائل کے بارے میں. تو کہیں جائے گا نا. اور ہماری شیف نورین بھی تو آپ مس کر رہے ہوں گے نا کہ کہاں ہے, تو شیف نورین کے پاس بھی لے کے جائیں گے کچن کی دنیا میں, جانیں گے کوئین آج کیا بنا رہی ہے. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.